بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam. My dear sisters, welcome to all of you. हम लोग सीरतुन नबी के सेशन के लिए फिर जमा हुए हैं. अल्लाह ताला हमारे इस कोशिश को कबूल फरमाए हम सब से और हम सबको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला बना दे. आमीन सुम्मा आमीन. इंशाल्लाह आज हम ग़ज़वा बदर के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा मेन टॉपिक होगा इंशाल्लाह आज का. लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. लोग सोचते हैं कि भाई ये जंग की बात करते हैं तो हमको बहुत डर लगता है. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. इंशाल्लाह इतने सारे मॉरल्स है इसमें, इतना सब कुछ हम सीखेंगे. और माशाल्लाह जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी सूरह बकरा में भी जंग बदर के बारे में पढ़ चुके हैं. इंशाल्लाह अब फिर से पढ़ेंगे यहाँ पर और फिर उन आयतों को रिलेट करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं और हदीस की लाइट में एंड कुरान की लाइट में. एंड हम लोग तजल्लियात नबूवत और रईकुल मक्तूम इन दो किताबों से और सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी की हदीस के लाइट में, ऑथेंटिक हदीस की लाइट में ही इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक ऑथेंटिक सीरत, बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पहुँचाएँ इंशाल्लाह. अगर फिर भी कोई कमी कोताही हो जाए तो हम अल्लाह ताला से पहले ही माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं. अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह. माशाल्लाह 100 sisters are present. जंग बदर. जंग बदर होने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ये क्यों हुई थी, किस सिनारियो में हुई थी, ताकि हमको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए इंशाल्लाह. देखिए सबसे सिंपल बात ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और मोस्टली ऑल ऑफ द मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ देम, वो सब भी हिजरत करके माइग्रेट करके मक्का से मदीना आ गए. तो ऑफ कोर्स जो मक्का वाले मुशरिक थे उन लोगों को, दुश्मने खुदा को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी. उनका खून खौल रहा था. वो लोग बदला लेना चाहते थे कि कैसे ये सारे मोमिन हमारे हाथ से छूटकर सही सलामत
मदीना चले गए, अब उनको तो वहां सेफ्टी मिल गई, तो ये लोग इस बदले की आग में लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। वो लोग मोमिनों पर, मदीना वालों पर हमला करना चाहते थे। और इसके लिए कुरैश ने मुशरिकी ने मदीना को एक खत भी भेजा था। देखिए मदीना में भी कुछ मुशरिक थे ना, और मक्के में तो सारे मुशरिक थे जो बचे हुए थे। अब तो मक्के के मुशरिकों ने मदीना के मुशरिकों को एक खत भेजा, एक लेटर भेजा। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि मुसलमानों से लड़कर उन्हें मदीना से निकाल बाहर कर दो। ए मदीना वालों, मुसलमानों से लड़कर उन्हें मदीना से बाहर निकाल दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो कुरैश उनके जवानों को कत्ल कर देंगे और औरतों को कैदी बना लेंगे। तो वो लोग इस उम्मीद में बैठे थे मक्के वाले कि हमने ये लेटर भेजा है मदीना वालों को, तो अब वो लोग जरूर इनको निकाल बाहर करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर मिल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर मदीना वालों को वाज और नसीहत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म बात और आपकी मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर उन लोगों ने अपना इरादा बदल लिया और वो लोग इधर उधर बिखर गए। उन्होंने मदीना से मोमिनों को निकालने का इरादा किया ही नहीं। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप गए थे, समझ गए थे कि अभी तक भी मक्का वाले पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। अब इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, because he was not only the Islamic head but also the administrative head of Medina, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डिफेंस के तौर पर, एहतियात के तौर पर मुसलमानों को भी हथियारों का इंतजाम करने का हुक्म दिया और फौजी तैयारी करना हल्के हल्के शुरू कर दी। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को लीडर बनाते और उनके साथ कुछ 8-10 मोमिनों को मदीना के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजते, एक टुकड़ी को, ताकि वो वहां जाए और आसपास का थोड़ा सा इंक्वायरी कर ले कि कौन से जगह से दुश्मन आ सकता है। बाहर जाते हैं तो थोड़ी खबर मिलती है, आने जाने वाले कबीलों से भी, और जो ट्रैवलर्स होते हैं मुसाफिर, उनसे भी खबर मिलती है। इसे कहते हैं सरिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से दुश्मन की खबर रखने के लिए कुछ सरिया, उन्होंने कुछ टुकड़ियां, फौजी टुकड़ियां भेजते थे इर्द गिर्द के इलाकों में। अच्छा, अब जो मक्के से बिजनेस करने वाले काफिले निकलते थे, वो काफिले अगर उनको सीरिया की तरफ, शाम की तरफ बिजनेस के लिए जाना होता तो फिर वो मदीना से करीब से होकर जाने वाला रूट था, वो रास्ता उनके लिए आसान था। तो अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ टुकड़ियां, कुछ सरिये जो थे ना, वो उस तरफ भी भेज दिए कि उस रूट पर भी ध्यान रखे जो काफिले वहां से गुजरते हैं ना, ताकि वो काफिलों को भी ये समझ जाए कि अब जो मोमिन है ना वो हथियार बंद है, यानी वो हथियारों से लैस है, दे हैव वेपन्स विद देम, एंड वो अभी इतने मजलूम नहीं है, वो अपना बचाव भी कर सकते हैं और वो लड़ने के लिए भी तैयार है। तो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके, इस तरीके से अब जो है ना दूसरा सेकंड हिजरी का साल शुरू हो गया। सेकंड हिजरी, 2 हिजरी हो गई, हिजरत का 1 साल पूरा हो गया। दूसरी हिजरी के रजब महीने के आखिरी दिनों में एक वाकया हुआ। इस वाकये को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है, इससे जंग बदर, जो गज़वा बदर है, वो रिलेटेड है। तो दूसरी हिजरी में रजब के आखिरी दिनों में
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुहाजिरों के हमरा एक टुकड़ी नखला की तरफ रवाना की, नखला की तरफ, और मकसद ये था कि वहां के जो काफिले गुजरते हैं उन पर नजर रखी जाए। अब हुआ ये कि ये जो मोमिनों की टुकड़ी थी ना, अब्दुल्ला बिन जहश असदी इनके हेड थे, तो गलती से इन लोगों ने उस काफिले पे जो है ना हमला ही कर दिया, और उस काफिले के एक आदमी उस काफिले का कत्ल भी हो गया, और 2 लोगों को कैद करके लेकर आए वो लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर, इस हरकत को देखकर बहुत नाराज हुए। देखिए क्या हुआ, मोमिनों ने उस मुशरिक काफिले पर हमला किया जिसकी इजाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी। देयर वाज नो परमिशन कि किसी पे हमला किया जाए, लेकिन जो भी वहां पर हुआ होगा एज पर द सिचुएशन, तो मोमिनों ने उन पर हमला किया उस काफिले पर, और उनका एक आदमी उस हमले में कत्ल हो गया, और 2 को बंदी बना लिए। तो बाकी सब भाग गए वहां से, और वो माल भी वहीं छोड़ दिए, वो बिजनेस का काफिला था। तो वो लोग है ना क्या किए, वो कातिल एक तो मर गया, अब 2 को कैद करके और वो सारा सामान लेकर मदीना वापस आए। इस हरकत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए, और उन्होंने कैदियों को छोड़ दिया और कहा कि मकतूल जिसका मर्डर हुआ है उसका खून बहा अदा करो। अभी अभी लास्ट क्लास में हमने सूरे अन्निसा में ये आयत पढ़े थे ना कि अगर गलती से किसी का कत्ल हो जाए तो उसका खून बहा, रैंसम देना है, उसकी अमाउंट पे करनी है, बिकॉज कत्ल गलती से हो गया है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया और उन कैदियों को रिहा कर दिया। अब ये वाकया रजब के आखिरी वक्त में Excuse me, हुआ था। Baji. यस, Can you please adjust your mic? अच्छा, ओके, लेट मी सी। नाउ Yes, Baji. नाउ इज इट क्लियर? ओके, Yes, Baji. जज़ाकल्लाहु खैर। अब ये रजब के आखिरी महीने में हुआ, हम ये भी आयत पढ़ चुके हैं ना कि रजब जो है वो हुर्मत वाले महीनों में आता है। तब मक्के वालों को बहुत गुस्सा आया ये देखकर, और उन लोग को एक बहाना भी मिल गया। उन लोग कहने लगे कि ये कैसे मोमिन है कि अल्लाह ने जिन महीने की हुर्मत रखी है रजब के महीने की, और रजब के महीने में इन लोगों ने लड़ाई भी की और हमारे एक आदमी का कत्ल भी कर दिया। तो इस पर सूरह बकरा की आयत नंबर 217 नाजिल हुई, जो हम पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। सूरह बकरा आयत 217 नाजिल हुई कि लोग आपसे हराम महीने के में लड़ाई के बारे में पूछते हैं, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं कि ये हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना कैसा। तो आप कह दीजिए कि इस महीने में जंग करना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और उस वहां रहने वालों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। यानी जो मक्का वालों ने किया वो इस कत्ल से बढ़कर गुनाह है कि उन्होंने वहां से मोमिनों को मक्का से निकाल दिया। अब ये जो इसके बाद मक्का वाले और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसके बाद एक और वाकया हुआ कि एक मिनट, अबू सुफियान जो था वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था मक्का का, और वो भी मुशरिकों में से थे जब तक। तो उसने 1000 ऊंट का एक काफिला लेकर, बिजनेस का बड़ा सा काफिला था उसका, और वो लेकर वो मक्का से शाम जा रहा था। तो शाम में उसने खरीदी की बहुत सारी, और अब वो लेकर वापस मक्का आ रहा है। तो मोमिनों को इस बात की खबर लग गई थी, तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते पर भी मोमिनों को भेज दिया कि उसको वहां पर उसकी खबर रखी जाए या फिर उन लोगों को डराया जाए।
ان لوگ کو یہ بتا دیا جائے کہ مومن اب کمزور نہیں ہے. تو پھر اب دیکھیے یہ ابو سفیان کا قافلہ کتنا بڑا تھا. اس کے پاس 1000 کیملز تھے, 1000 کیملز. اور اس کے قافلے میں سامان کتنا تھا بزنس کا, 50,000 دینار کا مال تھا, 50,000 دینار کا سامان تھا. اور ابو سفیان اپنے ساتھ 40 لوگ لے کر نکلا تھا. اب ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی کہ مدینہ والے جو ہے نا مومن وہ اس راستے میں بیٹھے ہیں. تو ابو سفیان نے بڑی تیزی سے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ ویسٹ کی طرف سے نکل گیا. وہ اس طرف آیا ہی نہیں جہاں مومن اس کا انتظار کر رہے تھے. تو پھر لیکن اس نے کیا کیا, اس نے ایک خبر پہنچا دی مکہ میں کہ مومن جو ہے نا میرے قافلے کے پیچھے پڑے ہیں اور میرا قافلہ تو بہت زیادہ, میرے پاس مال ہے تو مجھے چاہیے آپ لوگوں کی مدد. I need your help. تو جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچی تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ لوگ تو اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ ان کو کوئی موقع ملے اور اس موقع پر وہ لڑائی کرنا شروع کر دے, حملہ کرے مدینہ پر. تو اب جو ہے نا ان کو ایک موقع مل گیا اور مکے میں انہوں نے بہت بڑا 1000 سینکوں کا لشکر تیار کر دیا. اور ابو لہب کے سوا سبھی بڑے بڑے سردار بھی اس میں تیار ہو گئے اور وہ لوگ مدینہ کی طرف نکل بھی چکے. اب جو ہے نا ابو سفیان جب سیفلی وہاں سے نکل گیا تو اس نے ایک اور میسج پہنچا دیا کہ ناؤ آئی ایم سیف اور مجھے اب کوئی آپ لوگوں کی طرف سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, تو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میسج ملنے کے باوجود ابو جہل جو تھا وہ تو لڑائی کرنے کے لیے ایسا تڑپ رہا تھا نا. اس نے کہا کہ بھلے ہم لوگ اگر ابو سفیان کو ضرورت نہیں بھی ہے لیکن ہم واپس نہیں پلٹیں گے. اور وہ تو اپنے ساتھ ڈھول باجے اور پارٹی, بولے ہم وہاں جا کے نا ان لوگوں کو ہرائیں گے اور خوب ڈھول باجے بجائیں گے اور پارٹی کر کے آئیں گے. استغفر اللہ, ان نارمل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور وہ اپنا 1000 کا لشکر لے کر آگے بڑھنے لگا مدینہ کی طرف. اس لشکر میں شیطان بھی شامل تھا اور شیطان جو تھا نا اس میں وہ ایک انسان کے روپ میں موجود تھا. اللہ اکبر. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ سے 1000 کا لشکر نکلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے, صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. تو پوچھا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے, آپ لوگ سب مشورہ دیجئے. اور دیکھیے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی بھی اہم کام میں, امپورٹنٹ کام میں مشورہ لے لینا چاہیے. تو صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے, کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو بہت اچھی بات کہی اور فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے جہاں آپ کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی اچھی بات کہی, لوگوں کو انکریج کیا اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کیا کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ یعنی اللہ کی قسم ہم ویسی بات نہیں کہیں گے جیسی بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا جنگ کے وقت کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو, اور ہم نہیں لڑ سکتے. تو یہ سورہ مائدہ آیت 24 میں ہم نے پڑھ چکے آلریڈی, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہیں بیٹھے ہیں.
تو صحابہ اکرام بولے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے. From your right and from your left and ahead of you and behind of you, we will all stand by you. الحمدللہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ بہت خوش ہو گئے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز لگائی، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے بھائیوں، مجھے مشورہ دو. یعنی ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ ٹو سی کہ کتنا سپورٹ ہے نا. تو اس پر انصار کے رئیس، جو انصار صحابی تھے، ان کے رئیس حضرت سعد بن معاذ وہ اٹھے اور انہوں نے کیا کہا سنیے، بہت ہی قابل خوشی کی بات ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلے اور اس میں کودنے کو کہے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہمیں آپ جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم دشمن سے ٹکرا جائیں گے. ہم جنگ میں پابند رہیں گے اور جواں مردی دکھائیں گے. اللہ آپ کو اور ہم اللہ کو اور آپ کو اپنے جوہر دکھائیں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو پھر آپ ہمیں لے کر آگے بڑھیے، اللہ آپ کو برکت دے. اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں دنیا کے کسی کونے یعنی بر کے گھماڑ، ایک ایسا دور دراز کا ٹھکانہ ہے، تو فرمایا کہ دور دور کے ٹھکانے تک بھی اگر ہم کو جانے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، چلو چلو اور خوش ہو جاؤ. دیکھیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور خوشی دی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کیا خوشی دے دی. دیکھیے خوشخبری سنا دی. فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. اس وقت میں دشمن قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلموسٹ 313 صحابہ اکرام تھے. تھوڑا ہو سکتا ہے 1-2 ادھر ادھر، بٹ ہم کو یہی نمبر ملتا ہے 313 to 315 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں بدر کی طرف روانہ ہوئے. وہاں یہ تھا 16 رمضان 2 ہجری. اٹ واز 16 رمضان المبارک کا 16 تاریخ اور 2 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور جب بدر کی طرف پہنچے تو وہاں پر رات ہو گئی اور پڑاؤ ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تو انمیوٹ ہوا ہے بیٹا، ذرا میوٹ کر دو. جب وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ یہاں کے ارد گرد کے علاقے میں تھوڑی سی انکوائری کر لو
اور بدر کا مقام کیوں چنا گیا؟ بدر جو ہے وہ مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے، 80 مائلز. اور بدر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر بہت سارے کنویں ہیں، پانی کے ویلز، اور آنے جانے والے قافلے، موسٹ آف آنے جانے والے قافلے بدر کے مقام پر ہالٹ کرتے تھے، اپنے قافلوں کا پڑاؤ ڈالتے، کیمپ کرتے، وہاں پر تھوڑا آرام کرتے. اور کیونکہ وہاں کنویں تھے تو وہاں سے یعنی جو ویل ہوا کرتے تھے اس میں سے پانی پینا اور وہاں پر آرام کرنا ان کے لیے ایزی ہو جاتا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے ہی جگہ کو چنا اور وہیں پر اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا. ترمذی کی روایت ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب فرمائی. Who was the commander in chief of this army? It was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself. اور میدان جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا اور وہاں پر ایک ایک پوزیشنز لیڈرز کو بتا دی کہ کون کون لیڈر ہوں گے اور کون کون اس لیڈر کے ساتھ فالو کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی دوران دیکھیے بہت انٹرسٹنگ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بتائی، فرمایا کل کے دن، کل کے غزوے کے دن اس جگہ پر فلاں دشمن قتل ہوگا. اور دوسری جگہ بتائی، فرمایا اس جگہ پر فلاں دشمن قتل ہوگا. نام لے لے کر ایک ایک کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، فرمایا کل یہی ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، ایک درخت کے جڑ کے پاس، ایک ٹری کے پاس نماز پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی. مسلمانوں نے بھی بھرپور عبادت کی، پانی پیا اور پرسکون ہو کر آرام کیا رات میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی، ہلکی پھلکی بارش نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر، دیکھیے میں آیت پڑھ رہی ہوں، سورہ انفال آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، یعنی رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام سوئے ہوئے تھے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. اب جو ہے نا صبح ہوئی، یہ کون سی صبح ہے؟ 17 رمضان، 17 رمضان 2 ہجری، سال کون سا ہے؟ 2 ہجری. صبح ہوئی یعنی فجر کا وقت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر نماز اور عبادت کی اور صحابہ اکرام نے آرام بھی کیا. فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو بیدار کیا، یعنی نیند سے اٹھایا، جب با جماعت فجر کی نماز ہوئی. اور پھر دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع دعا مانگی ہے، اس دعا کو غور سے سنیے گا. اینڈ آفٹر دس آئی ہینڈ اوور ٹو زینبا جی. یہ دعا غور سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے غرور، کہیں سے آواز آ رہی ہے بیٹا کنیز؟ کوئی بچوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی انمیوٹیڈ ہے کیا؟ نہیں باجی، no باجی, there is no, but I'll just check. اچھا اوکے. تو یہ دعا صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، چل رہی ہے. ہاں اچھا بولی، لے کے جا.
Sorry, Baji, please continue. या आबाजी को अनम्यूट कर देना। ए अल्लाह, यह कुरैश है जो अपने गुरूर और तकब्बुर के साथ तेरी मुखालिफत करते हुए और तेरे रसूल को झुटलाते हुए आए हैं। ए अल्लाह तेरी मदद, ए अल्लाह तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है। ए अल्लाह आज उन्हें ऐंठ कर रख दे, उनको तोड़ के रख दे। फिर आपने सफ़े बराबर की और फरमाया कि जब तक मेरा हुक्म न आ जाए लड़ाई शुरू न कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, फिर बाहर गए। फिर जो सारे मोमिन सोल्जर्स खड़े थे उनकी सफ़े दुरुस्त की, यानी उनकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट कर दी और फिर हुक्म दिया उन लोगों को जब तक मेरा हुक्म न आ जाए लड़ाई शुरू नहीं करना। और जब वो लोग दुश्मन तुम्हारे करीब आ जाए तब उन पर तीर चलाना और अपने तीरों को तब तक बचा कर रखना। तीर यानी क्या? द एरोज। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अंदर चले गए और फिर से अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर दुआ मांगना शुरू की। फरमाया अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाजिहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद अबादन अल्लाहुम्मा इन शिअत लम तुअबद बअदल यौमि अबादा। इसका मीनिंग है, ए अल्लाह, ये भी सही बुखारी की रिवायत है। ए अल्लाह, ऐसी दुआ फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गौर से सुनिए। ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई, अगर आज ये जमात, ये मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो कभी कोई तेरी इबादत करने वाला न रहेगा, तो फिर कभी कोई तेरी इबादत करने वाला न रहेगा। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद कभी तेरी इबादत न की जाएगी। देखिए अल्लाह ताला से कैसी दुआ मांगी। आपने खूब खूब खुलूस के साथ दुआएं की, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने चादर दुरुस्त की और अर्ज फरमाया कि अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे कि ए अल्लाह के रसूल, बस कीजिए, बस कीजिए। आपने अपने रब से जी भर के दुआ मांग ली। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब दूसरी तरफ मुशरिकों का हाल क्या था? वहां पर भी दुआएं हो रही थी, वहां पर भी दुआएं हो रही थी। वहां पे दुआ कौन कर रहा था मुशरिकों में? अबू जहल दुआ कर रहा था। अबू जहल ने भी अल्लाह से दुआ की, क्योंकि वो लोग अल्लाह की भी तो इबादत करते ही थे ना, बट शिर्क भी करते थे। तो अबू जहल ने दुआ की कि उसने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो फरीक कराबत को ज्यादा काटने वाला है, हम में से जो भी रिश्तेदारों को ज्यादा काटने वाला है और गलत हरकतें ज्यादा करने वाला है, उसे तू आज तोड़ दे, उसे तू आज तोड़ दे। जो भी गलत हरकतें करता है, रिश्तेदारियां तोड़ता है, आज तू उसे तोड़ दे। और उसने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो फरीक तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है, हम में से जो कोई तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है और ज्यादा पसंदीदा है, आज तू उसकी मदद फरमा। देखिए अबू जहल ने भी ये दुआ की कि जो सही है और जो तुझे पसंद है, अल्लाह तू उसकी मदद फरमा। अब हमको कैसे पता कि अबू जहल ने क्या दुआ मांगी? ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि अबू जहल ने ये दुआ मांगी, वरना हमको कैसे पता चलता कि अबू जहल ने क्या दुआ मांगी। अब इस दुआ का रिजल्ट क्या हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी आई हैंड ओवर टू ज़ैनबा जी। बाजी, ओवर टू यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह इसको अक्सर कई आलिम आलिमा जंगे बदर कहते हैं,
اور جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے، مگر صحیح اگر کہنا ہے تو غزوہ بدر۔ اب غزوہ بدر اور جنگ بدر میں فرق کیا ہے؟ ہر جنگ غزوہ نہیں ہوتی، ہر جنگ جنگ ہوتی ہے، مگر جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم انجم باجی نے آپ کو پورا انٹروڈکشن بتا دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو ہم غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے سنا بھی اور تھوڑا آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور یہ کیوں ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہ سب انہوں نے بتایا آپ کو، اور میں اس کو تھوڑا سا شارٹ میں ریوائز کر کے پھر دعا تک پہنچتی ہوں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور ابو جہل نے بھی اگینسٹ دعا کی تھی۔ تو یہ ہے غزوہ بدر، اور یہ پورا اس کا ڈیٹیل میں قصہ جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے، جو 9ویں پارے میں ہے، پارہ نمبر 9۔ اور سیرت از آلویز فلی ریلیٹڈ ٹو قرآن۔ اگر قرآن ہم کو اللہ کرے سمجھ آ جائے تو پھر یہ سارے غزوہ، اصل میں مجھے ہسٹری بالکل نہیں پسند تھی پہلے سے، بچپن سے صرف میتھس اور سائنس ہی پسند تھا، مگر کیونکہ ابھی سیرت میں ہے اور وہ غزوہ بدر ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کو یہ بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مگر جتنا ہو سکے گا اتنا میں ناموں کو اوائڈ کروں گی، کیونکہ نام لینے سے ہمارے عمل پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ویسے آ جائے نام تو اچھی بات ہے، پلس یہ کیوں ہوئی تھی اور اس میں پھر مدد کیسے کی اللہ نے، یہ ساری آیتیں ہیں سورہ انفال کی، 5 سے شروع ہوتی ہے، 5 سے 8 اور پھر 9 سے 11، جو ابھی انجم باجی نے آپ کے لیے کوٹیشن بھی دیا، اس کا اس آیت کا ریفرنس بھی دیا۔ تو اصل میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مومنوں کو بھیجا تھا کہ جا کے صرف ریسرچ کر کے آ جاؤ، کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے، مگر یہ لوگ تفتیش کرنے گئے کچھ مسلمان، تو ان لوگوں سے ایک قتل ہو گیا مشرک کا، اور دشمنوں کا، دشمن میں سے ایک دشمن قتل ہو گیا۔ تو وہ لوگ آئے اور قرآن شریف کی آیتوں میں تانا مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارے، بولے آپ تو بولتے ہیں نا کہ حرمت والے مہینوں میں قتل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے لوگوں نے تو ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت سے جواب دینے کہا کہ ان سے کہہ دو، ہاں بالکل آپ صحیح بول رہے ہو، ہم لوگ اس کا فدیہ دے دیں گے، کمپنسیشن دیں گے، ہماری غلطی ہو گئی ہے، ہمارے بندوں سے غلطی ہو گئی ہے، we agree to that، بٹ still اسی آیت میں ہے کہ کسی کو ان کے گھروں سے نکالنا اور مسجد میں نہیں جانا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ آیت بولتی ہے قرآن شریف میں۔ پھر یہ تو وجہ تھی، اور پھر بعد میں دشمنی بڑھتی گئی، اور پھر جیسے آپ کو ابھی انجم باجی نے بتایا کہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ انفال، سورہ انفال کی آیت نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ابھی پس منظر، واٹ از دا بیک گراؤنڈ، جب تک حدیث کا علم نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، صحیح تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر ہوا۔ بدر کا میدان مدینہ سے 80 مائلز دور ہے، انڈے کی شکل کا ہے، یمن جانے کا راستہ، مکہ مدینہ کے راستے میں بدر، مکہ مدینہ کے راستے میں بھی ملتے تھے راستے، بدر کے میدان میں ریڈ سی کا ساحل بھی یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ This all does not matter where and how many miles and all that، مگر وہ تھا تو مجھے بولنا پڑا۔ 2 ریت کی پہاڑیاں بھی ہیں، کنویں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، اور وہ میدان بہت ہی اچھا فیمس ہے۔ رجب 2 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک دشمن کا قتل ہو گیا تو قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی۔ 50,000 کا مال لے کر قریش کا قافلہ نکلا، تم لوگ اس کی طرف جاؤ،
شاید یہ مال غنیمت ہم کو کام آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ ابو سفیان نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ جو 50,000 کا مال تھا وہ اس لیے کہا انہوں نے کیونکہ یہ جو مال تھا نا یہ مہاجروں کا ہی تھا. یہ لوگ مکہ میں اپنی ساری پراپرٹی سب مال چھوڑ کے آ گئے تھے نا, تو یہ مسلمانوں کی جائیداد کو بیچ کر ہی ملا تھا. جو 50,000 کا مال لے کے ابو سفیان چلا تھا تو اس پہ تو مسلمانوں کا حق تھا. ابو سفیان ان کے ساتھ امیر ایز اے لیڈر تھا. اس کو یہی ڈر تھا کہ اس نے مکہ میں یہ پیغام بھیجا تو مکہ والوں نے 1,000 کا لشکر تیار کیا. ابو سفیان کے کاروان کو بچانے مکہ سے چل پڑے. مکہ سے کچھ لوگ ابو سفیان کو بچانے گئے کیونکہ اس نے میسج بھیج دیا تھا. ابو سفیان تو اصل میں بچاتے نکل گئے اور مکہ پہنچ گیا. پھر اس نے بول دیا کہ میں پہنچ گیا, ابھی تم لوگ واپس جاؤ. تو ابو سفیان بولا تم 1,000 لوگ واپس چلے جاؤ. ابو جہل بولا, ایز بھی بولا آپ کو انجم باجی نے, کہ ابو جہل بولا ہم تو واپس نہیں جائیں گے. اور اس کو ایگو پرابلم تھا. 200 ہتھیار والے 500 پورے ہتھیار والے کو لے کر وہیں پر گھڑ سوار وغیرہ کے ساتھ میں وہاں رک گیا. 16 رمضان کی شام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے مشورہ لیا تو سعد بن معاذ بولے آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. فرمایا اللہ نے دونوں میں سے ایک سے فتح کا وعدہ کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے ہو. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے بس, اور 313 لوگ تھے کل. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ابھی وہاں جا کر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ابھی ان کے پاس چوائس نہیں تھی, وہ لوگ پہلے سے آ گئے تھے, ان لوگ تھوڑا لیٹ پہنچے تھے. تو دشمن لوگ ہیں نا چشموں کے پاس چلے گئے اور مسلمانوں کو جہاں پانی نہیں تھا وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا. پھر زمین بھی ان کو ریتیلی ملی. پھر کفار کی زمین نرم تھی مٹی. رات کو بارش بھی ہوئی. پھر بتائیں گے کہ کیسے کفار اور مومن کے درمیان کا اور اللہ کی مدد کیسے آئی. اللہ تعالیٰ نے بارش کی پانی چاہیے تھا تو بارش بھیج دیا. ریتیلی زمین تھی تو بارش کی وجہ سے وہ اور اچھی ہو گئی زمین. اور نرم مٹی جو دشمن کی تھی وہ تو کیچڑ ہو گیا. اور بارش کے پانی سے مسلمانوں کو وضو بھی کرنے ملی اور طہارت وغیرہ کے لیے بھی کام آ گیا. اور اگر ہم سب آج کی ہماری زندگی سے ریلیٹ کریں تو آپ کو کبھی کبھی پانی نہیں ملتا اور تیمم سے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اچھا تھوڑی لگتا ہے. وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتا جو پانی سے ملتا ہے. اور پلس ان لوگوں کو نیند دے دی. میری بھی ٹونک 2 ہے میرے پاس, وہ I will relate to my life and your life, کہ ہم سب کی ٹونک کیا ہے. آپ لوگ بھی کبھی آپ کا کوئی ایئرپورٹ سے آنے والا ہوتا ہے, پوری رات جاگتے ہیں اور لینے جاتے ہیں, تو وہ دن کیسے گزرتا ہے؟ وہ دن ایسے گزرتا ہے کہ کسی بھی کام میں من نہیں لگتا. مگر اگر آپ کو 3 گھنٹہ بھی نیند مل جاتی ہے نا تو آپ کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. تو پلیز نیند از اے ٹونک. کچھ لوگ پڑھتے ہیں, تہجد پڑھنی چاہیے اور پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے, مگر تہجد پڑھنے کے بعد پورا دن سب کے اوپر چلانا تو وہ تہجد ضائع ہو گئی. تو اگر ہمارے میں ہمت ہے جاگنے کی اور کم نیند کی تو پھر ہم ضرور تہجد پڑھیں, کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. مگر اگر پورا دن پھر بچوں کو بھی مارنا ہے, ملازمہ پہ بھی چلانا ہے, اور ہم کو خود کو ہمارا بیہیویئر تو پتا ہوتا ہے نا, دوسروں کو کیا معلوم ہے. شوہر بھی چلے جاتے ہیں آفس اور گھر میں اور کوئی ہے نہیں, اور بچوں کو کیا پتا چلتا ہے, بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور ہم اٹھا پٹک کرتے رہتے ہیں. وہ نیند نہیں ملی تو غصہ ہوتا ہے, یہ آپ کو پتا ہوگا, کیونکہ جب آپ کسی کو دعوت بھی دیتے تھے جب لاک ڈاؤن نہیں تھا, اور اگر وہ بیٹھ جاتے تھے مہمان اور آپ ان کو بول بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ چلے جائیے, اور رات کے 2 بجے تک آپ کو سونے نہیں ملتا تھا, اور بعد میں آپ پسارے اٹھاتے تو 4 بج جاتے, تو پھر آپ تہجد پڑھ لیتے, اور پھر دن میں بھی آپ کو کمر سیدھی کرنے نہیں ملی, تو کیسا ہوتا ہے موڈ.
تو یہ 2 ٹونک ہے، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ نیند اور پانی دونوں بھی مجھے فری ملتا ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس میں. یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے نیند بھی ہم کو اللہ تعالیٰ پوری دے دے، اور ہم کو پانی تو خود کو پینا ہوگا. ہم کو سستی آتی ہے، ہم خود کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور پانی نہیں پیتے، تو پھر ہمارے بی پی وغیرہ ہائی ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ابھی میں یہ آیتوں کا پڑھوں گی آپ کو. انفال کا 7 نمبر کی آیت ہے. سورہ انفال از نمبر 8 اور وہ 9واں پارہ ہے اور 7 نمبر کی آیت ہے. اللہ مسلمانوں سے اسلام کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے. زمین، زر یا زن کے لیے نہیں مسلمان لڑتا ہے، نہ زمین کے لیے لڑتا ہے، نہ پیسوں کے لیے لڑتا ہے، نہ عورتوں کے لیے لڑتا ہے. لشکر کو لوٹو مت، قافلے سے مقابلہ کرو مگر لوٹنا نہیں ہے ان کو. پھر 9 نمبر کی آیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ بنوایا جس کو عریش کہتے ہیں، اور ساری رات جاگ جاگ کر اللہ سے دعا مانگی. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے میدان میں جب 313 تھے اور مشرک 1000 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اے اللہ اگر مسلمانوں کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 نازل فرمائی. پھر آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں یہ پورا اسی کا ذکر ہے. 10، 11، 12 میں اللہ نے کیا کیا فائدے دیے. ایک شعر ہے، یہ فرحت ہاشمی جی نے شعر پڑھا ہے، یہ میرا نہیں ہے، انہوں نے جو پڑھا وہی میں پڑھ کے سناتی ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو، نصرت کو یعنی مدد کو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، پہنچ سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابدی. یعنی تم اللہ کی خاطر لڑو تو اللہ، اور صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو اللہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا. ابھی آج کیا ہے، ہم کہاں پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے. ہمارے اتنے قرآن کبھی کھلے نہیں تھے زندگی میں. I don't think اتنے قرآن کھلے ہوں، مگر آج اتنے قرآن شریف صرف ہماری کلاس نہیں چل رہی ہے، اور بھی کئی کلاسز چل رہی ہیں ماشاءاللہ، اور 203 بہنیں قرآن کھول کے بیٹھی ہیں، اور ہم سب مل کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں. تو this is Allah's madad for us right now, which we can observe, which we can feel. تو یہ جنگ بدر میں جو ہوا تھا، یہ تو مجھے تو اس سے بھی اچھا لگ رہا ہے. بغیر لڑے، بغیر غزوے کے آج ہمارے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، مگر ان کی سنتیں اور ان کی حدیثیں ہمارے درمیان ہیں اور ان کی سیرت ہمارے پاس ہے. تو پھر ہم خوش قسمت کتنے ہیں کہ ہم کو تو کسی کے ساتھ کوئی جنگ کرنی بھی نہیں پڑی، الحمدللہ. پھر اور یہ فرشتے جو آئے تھے نا، وہ لائن بنا کے آئے تھے، مردفین یعنی لائن از اے سمبل آف ڈسپلن. چونٹی، پرندے سب لائن بناتے ہیں، صرف ہم انسان سمجھتے ہیں کہ لائن بنانا ایک سزا ہے. پھر جب اشارہ کر رہے تھے آپ، مگر مائیں اور گھر والے ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچے کا، کوئی بازو والی بچی پین وین لے کے جاتی ہے تو ماں اس کو یہ کہے کہ بیٹا جانے دو، اس کو دے دو، تمہاری سہیلی ہے. مگر کچھ مائیں کیا کہتی ہے کہ اس نے چھین لی، اس نے اگر تمہاری پین لے لی تو تم چھین کے کیوں نہیں لائے. سو دس از ناٹ اسلام. 11 نمبر کیا ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، یعنی سروں پر اور انگلیوں کے پوروں پر بھی مارو، فرشتوں سے کہا گیا. اور اللہ نے بھیجے فرشتے، ایک جگہ ہے 1000، ایک جگہ ہے 3000، ایک جگہ قرآن میں ہے 5000. تو کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ دس از contradiction, so it is not a contradiction. It is جیسے ابھی آپ کلاس میں بھی کیا ہوتا ہے، اپنی زوم کی کلاس میں شروع میں 80 ہوتے ہیں، پھر 90 ہونے لگتے ہیں، پھر 100، ابھی 207 ہیں. تو we can't say کہ this was contradiction. According to time you can tell the numbers, so it goes on increasing. تو یہی فرشتوں کا حال تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد کیسے آئی.
تو ایک سائڈ میں ہم کفار کو رکھتے ہیں، ایک سائڈ میں ہم مومن کو رکھتے ہیں. تو کفار کو ان کے پاس چشمے تو تھے مگر ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور مومن کو مومن کو بارش کا پانی ملا تھا، کفار کو بھی ملا تھا. پھر نرم زمین پہ کفار نے پہلے جا کے قبضہ کر لیا تھا، جو زمین ایک دم نرم تھی. تو اللہ نے جب بارش، اور مومن کو ریتیلی زمین ملی تھی، مگر جب بارش آئی تو وہ ریتیلی زمین ایک دم فرسٹ کلاس ہو گئی، اس میں سے پھسلتے بھی نہیں تھے، اور یہ جو نرم زمین تھی وہ اس میں کیچڑ ہو گیا اور سب کے پیر اندر دھس گئے. یہ دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اسی لیے میں نے زوم کا آپ کو اگزامپل دیا. پھر اللہ نے بارش نازل کی. بارش ہم تو نہیں برسا سکتے، کوئی بازو والی بھی نہیں برسا سکتی ہے، یہ تو اللہ ہی برسا سکتا ہے. تو اللہ نے بارش بھیج دی، اور بارش کا پانی دونوں کو ملا، مومن کو بھی ملا اور کفار کو بھی ملا. پھر کیچڑ ہو گیا وہاں پر، اور یہاں پر زمین مضبوط ہو گئی ریتیلی. پھر پانچواں ہے لات اور منات کی جے کے نعرے لگا رہے تھے کفار. لات اور منات کی جے ہو کے نعرے لگا رہے تھے کفار، اور مومن یا حیو یا قیوم کا نعرہ لگایا. اللہ ایک ہے، تیر چلانا، تلوار چلانا، یہ سب کرتے تھے. صبح ہوئی جنگ، ابھی آپ کو انجم باجی نے بتایا. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کفار میں ابو جہل نے یہ کہا کہ رات بھر انہوں نے وہاں پر محفلیں جمائی اور خوشیاں منائی اور ناچنے والیوں سے ڈانس کروایا اور شراب وغیرہ کی محفل چلی. 70 کافر مارے گئے آخر میں، اور 70 قید ہو گئے دشمن کے، اور مومن کے 14 مسلمان شہید ہوئے، 4 مہاجر اور 10 انصار، اور ان کو وہیں پر دفنایا گیا. 3 دن بدر میں ٹھہرے، پھر واپس مدینہ گئے. مال غنیمت سے 5واں حصہ نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی سارا بانٹ دیا. یہ قرآن میں آیتیں ہیں کہ 1/5 can be taken by نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and 4/5 has to be distributed. مدینہ آنے کے 15 دن بعد قیدی کے بارے میں فیصلہ ہوا. مشورے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فدیہ لے کر ان سب کو آزاد کیا. اس فدیے میں مومنوں کو 2.5 لاکھ درہم ملے. دنیا کی سب سے بڑی جنگ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، مدینہ اسلامک سٹیٹ ہو گیا، حکومت ہوئی مسلمانوں کی، مسلمان فیمس ہو گئے اور قریش بدنام ہو گئے، انسیکیور ہو گئے. صحابہ کے پچھلے گناہ معاف اور کئی انعامات ملے، جنت کی بشارت ملی ان کو. اب اس میں ہمارے لیے مورلز کیا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہوگا انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا پڑھ لوں گی ابھی اور 5 منٹ انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ابھی یہ وار ٹیکٹکس بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آہستہ آہستہ کھسک کر وار ٹیکٹکس کرنے کو، یعنی فریش ہو کر واپس آنے کو. ہاں، کوئی بھی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا، گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لیے دوزخ ہے. ہاں، اگر وار ٹیکٹکس کی طور پہ گئے اور آہستہ آہستہ کھسک گئے، یعنی جنگ کے میدان میں ٹولیاں ہوتی ہیں، تو ایک ٹولی 10 کی ہے اور دوسری ٹولی 20 کی ہے، گروپس. تو جو 10 والی جو ٹولی تھی اس میں اگر صرف 2 ہی بچ گئے ہیں اور 20 والی میں 20 ہیں، تو یہ 2 ہی بچے ہیں نا، تو ان کی جان کا خطرہ ہے. تو دے کین موو آن سلولی وار ٹیکٹکس کے، اور جا کے وہ 20 والی ٹولی میں مل سکتے ہیں، دیٹ از الاؤڈ. مگر جنگ کے میدان سے باہر نہیں بھاگ سکتے. خود کی ٹولی میں 3 یا 4 ہی رہ گئے تو کھسک کر دوسری ٹولی میں جا ملو، پناہ لے لو اور پھر سے لڑو، دشمن سمجھے کہ تم چلے گئے ہو. آیت نمبر 17. تم نے قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے قتل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ آئے نہ تھے مگر حکم دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری تھی جو ہر ایک کی آنکھ میں گئی، اور یہ پڑھ رہے تھے شاہت الوجوہ پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی جو ایک ایک دشمن کی آنکھ میں جا لگی اللہ کے حکم سے. اور آزمائش کون سی تھی؟ بغیر تیاری کے لڑنا پڑا. اٹ واز اے سرپرائز ٹیسٹ، اور مومنوں نے جب سرپرائز ٹیسٹ کو قبول کر لیا تو اللہ نے اس کو نعمت میں بدل دیا. ہمارا بھی تو سرپرائز ٹیسٹ چل رہا ہے. کس کو پتا تھا پچھلے سال کہ یہ ہماری عید اور بقرعید ایسے لاک ڈاؤن میں ہوگی،
اور یہ لاک ڈاؤن میں اللہ نے ہمارے ساتھ تو اتنا اچھا کیا ہے کہ منافقوں کے تو دلوں پر تالا لگا دیا اور جسموں کو کھلا رکھا، مگر ہمارے جسموں کو تالا لگا دیا، ہمارے ہی گھر میں قید کیا، ڈیٹینشن کیمپ میں نہیں ڈالا. الحمدللہ ہم لوگ کتنے پریشان تھے وہ بھی یاد رکھیں، اور ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دیا. تو آج ہم بیٹھ کے آرام سے سن رہے ہیں. مورل لاسٹ میں پڑھنا چاہوں گی، اور ایک دو قول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. انجم I'll hand over to you after 3-4 minutes. آزمائش اچھی تھی، باوقار آزمائش تھی. مورل کیا ہے؟ انسان کے لیے صرف تکلیف آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ نعمت تو اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے. جنگ میں کامیاب ہونا بھی تو ایک آزمائش ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، کتنا وہ اس کو اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اور کتنا وہ اس فتح کو اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے. یہ نعمت کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آزمائش ہے، مگر تکلیف کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے وہ تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمیں تکلیف سے آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، اور ہمیں خوشحالی سے آزمایا گیا تو بھی ہم نے صبر کیا. Too good. Over to Anjum. الحمدللہ الحمدللہ. باجی آپ نے پڑھا ہے تو مجھے اور اچھے سے سمجھ میں آیا ماشاءاللہ. اور تم پڑھاتے ہو نا تو مجھے بھی اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، میں سارے پوائنٹس لکھتی ہوں. الحمدللہ میں بھی لکھتی میرا ہوں. کنفیوژن تھا تھوڑا سا، تو وہ آپ نے پڑھایا تو وہ دور ہو گیا. ماشاءاللہ. اور ہم کو امید ہے کہ آپ سب بہنیں بھی، جیسے اپنی زبیدہ مقادم ہے ماشاءاللہ وہ لکھتی ہے، پھر ہماری وہ تزین ہے وہ لکھتی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس پوائنٹس لکھتے ہیں. تو صرف سن کر چھوڑ دینا، اس سے کیا ہوگا، ہم بھول جاتے. اگر پوائنٹ فارم میں تھوڑا تھوڑا لکھتے چلیں گے نا، جیسے حسنہ باجی بھی لکھتی ہے رائٹ کنیز، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ نوٹس ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور ہمارے دماغ میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے فکس ہو جائے گی یہ باتیں. اچھا ابھی چلتی ہے، دیکھیے کہ اب 17 رمضان صبح ہو گئی، اور آج